Alright, तो चलें सारे मिलके जो है दुआ मांगते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या रब्बुल इज़्ज़त, हम आपके सामने बैठे हैं या अल्लाह। हमारा ईमान है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे इकट्ठे होकर मेरा ज़िक्र करते हैं तो उन उन घरों को और उन महफ़िलों को फ़रिश्ते अपने परों के साथ जो है ढाँप लेते हैं। और हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि इस वक़्त जो है हम अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह का कुरान जो सबसे बेहतरीन ज़िक्र है, हम कुरान जो है वो सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हर एक घर को इस वक़्त फ़रिश्तों के परों से ढाँपा हुआ है। और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें देख रहे हैं, वो बसीर हैं, वो समी हैं, वो अलीम हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं हमें से जो इंसान इस वक्त कितनी मुश्किल से यहाँ आकर बैठा है, उसका कितना मुश्किल दिन था, वो हार्ड लॉन्ग डे था। अल्लाह पाक हम सब को, हमारी परेशानियों को जानते हैं, हमारी स्ट्रगल्स को जानते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि जो बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ पूरी बालिश बढ़ाता हूँ, जो मेरे तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को इकट्ठा करे और हमारे दिलों को ऐसा जोड़े जैसे कि सहाबा कराम का दिल जुड़ा हुआ था, जिस तरह के मुहाजिरीन और अंसार का रिश्ता बना था, जिस तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बरसों की लड़ाइयाँ जो थीं वो कुरान की मोहब्बत और कुरान के तुफ़ैल जो है वो दिल मोम हो चुके थे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला कि आप हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की तौफीक दें, जो कुरान लेके आए थे ताकि हम उसको पढ़ें, उनकी निशानियों को समझें, उसके साथ हम अपनी अपनी जो है वो स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन करें, किताब को सीखें, सिखाएं, उससे हिकमत हासिल करें और उसको अपने ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आप सबसे राज़ी हो, आप सबके घरों को अल्लाह पाक बहुत बरकत दे। अल्लाह करे हमारे घरों से जो है वो वक़्त के इमाम पैदा हों। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे बच्चों को जो है वो इल्म अता फ़रमाए जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो उलमाए हक़ हैं। अल्लाह करे अल्लाह हमारी नस्लों में उलमाए हक़ पैदा करे। अल्लाह करे कि हम जब एक दूसरे के बारे में सोचें तो हमारे सोचने से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए और हमारे दिलों में नरमी आए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम सबको अल्लाह ताला वो दिल अता फरमाए या अल्लाह, जिस दिल को अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कल्बे सलीम, और राज़ी हो जाए अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी रादियतम मर्दियत, ए नफ्स मुतमइन्ना आजा, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया और तू अपने रब से राज़ी हो गया। अल्लाह हमें वो क़ल्ब सलीम अता फ़रमा, या अल्लाह हमें वो बसीरत अता फ़रमा, या अल्लाह हमें वो आँख नसीब फ़रमा जो रूह की आँख है। अल्लाह हमें वो विज़न अता फ़रमा ताकि हम अपनी नस्लों को वो रास्ता दे सकें, हम उनके लिए वो रोल मॉडल, वो मेंटोर बन सकें, जिससे चल के इंशाल्लाह हम जन्नतुल फिरदौस में जाके अपनी तमाम फैमिलियों के साथ इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और फिर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दरबार में हम सारे मिलके इकट्ठा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। चलें अब हम जो है हमने जो है अपना हाफ जुज़ कंप्लीट किया था सूरह अल इमरान, और जुज़ 4 को हमने कंप्लीट किया था। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अभी तक आप देखें कि हमने सूरह अल इमरान की आज हम 165 से, और हम सूरह निसा इंशाल्लाह शुरू होगी और 1 से लेके 23 तक हमने पढ़ना है। और ये एक मुसलसल एक आपस में जुड़ा हुआ एक रूहानी और फ़िक्री सिलेबस आपको लगेगा।
آپ نے اس کو اپنے لیے ایک سلیبس دیکھنا ہے، جہاں احد کی شکست سے نکل کر پھر معاشرے کی تعمیر تک قرآن ہمیں لے جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جز 4 میں اب مرکزی ہمارا تھیم کیا ہوگا؟ اسماء الحسنہ کے ساتھ اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد سنبھلنا، اور پھر سنبھلنے کے بعد نظام بنانا۔ اب مدینہ کی ریاست جو ہے وہ بن رہی تھی، تو وہاں جو ہے وہ رولنگز آ رہی ہیں، اس لیے جو مدنی سورہ ہے اس میں رولنگز آپ کو بہت جو ہے ملیں گی۔ اور جہاں سورہ جو ہے سورہ نساء کے اندر اتنی آپ کو رولنگ ملیں گی، اینڈ آئی وش کہ ہمارے پاس اگر ٹائم ہو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں تو ہم ایک ایک آیت کو انڈرسٹینڈ کریں، مگر انفارچونیٹلی یہ دورہ قرآن ہے، اور اس کے اندر آپ کو بے تحاشا فکر اور بے تحاشا آپ کا سانس اوپر نیچے ہوتا نظر آئے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا ہم ایک ایسے پلین میں بیٹھے ہیں جہاں ٹربولینس اتنی زیادہ ہو رہی ہے، جہاز نیچے جا رہا اوپر جا رہا ہے، اور کہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کی جو ہے نا ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے، کہیں لگے گا آپ کی ہارٹ بیٹ بہت ڈاؤن جا رہی ہے۔ ونس اگین، گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم پونڈر کریں، اور ہمارا بلیو ہے کہ چاہے ہمیں کسی چیز کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے، ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے اس ایمان کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن پھر ہم اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ آل عمران، سورہ آل عمران جو ہے اس میں ہم پڑھے ہیں شکست ہوئی، پھر صبر، سیلف جو ہے اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر دل کی مرمت کی بات ہو رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ خاندان کیسے اب بنانا ہے، دیکھیں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تیار کر رہی ہے نا، خرچ کرنا، نرم ہو جانا، معاف کر دینا، غصوں کو پی جانا، یہ وہ کیریکٹر ہے، یہ وہ تربیت ہے جس سے خاندان بنتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی ہوتی، انفارچونیٹلی جو دو لوگوں نے خاندان بنانا ہوتا ہے ان کی تو شادیاں شوق شوق میں ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی جتنی تیاری ہم زیور، کپڑے، برانڈڈ سوٹوں پہ کرتے ہیں، ایک منٹ بھی بیٹھ کے ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کون سے سفر پہ جا رہے ہو۔ ایز اے ہسبینڈ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کیا رائٹس ہیں، ایز اے وائف تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایز اے مدر تمہاری کیا رسپانسبلٹی ہوگی، ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ کپل تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ اور میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک سسٹر کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اینڈ ان کی بیٹی دوسری لائن پہ تھی، اینڈ دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم آئی ایم ٹاکنگ ٹو دس سسٹر۔ انہوں نے کہا کہ فوراً ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ دوسری لائن پر ہے، اینڈ میں نے ان سے پوچھا کہ جی، کیونکہ مجھے انہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا، انہوں نے کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میری بیٹی کی شادی ہے، ہم لوگ کل جو ہے وہ پاکستان جا رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو نا کچھ بتا دیجئے کہ غسل کے کیا آداب ہیں، اور تھوڑی سی ان کو نصیحت کر دیں۔ اچھا، ایک تو میرے لیے یہ بہت بڑا ایک عجیب سی بات تھی کہ آپ بچے جو ہیں، اسی لیے نا ہم آنٹیوں کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل بھی بغیر کسی بات کے ہم کسی کو لائن پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اینی ہاؤ میں نے ان سے پوچھا کہ اوکے، تو ہاؤ اولڈ از یور ڈاٹر، اینڈ شی از مدر، مام نے کہا کہ شی از 26 ایئرس اولڈ۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا بس دیکھیں نا، شادی ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ایسا کریں، ان کو سمجھا دیجیے۔ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ انہیں بہت دعا دی، بچی کو بہت دعا کی، شی واز ویری ہیزیٹینٹ، اور میں نے اس کو بہت دعا کی، میں نے کہا بیٹا آپ کے لیے دعائیں، مگر میں نے ان کی مدر کو کہا کہ اللہ نے آپ کو 26 سال دیے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں 5 منٹ میں اس کو پورا دین سمجھا دوں، جبکہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ریلیشن قائم کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ تو میں اس بچی کو کیا بتا سکتی ہوں، کیا میں سمجھا سکتی ہوں، جبکہ ہمارا تو کوئی ریلیشن، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، رائٹ؟ تو 26 سال جو امانتیں اللہ نے ہمیں دیں، چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں دی ہوں، چاہے بیٹیوں کی شکل میں دی ہوں، تو اگر ہم ان کو غسل کے آداب نہیں سکھا سکے، پھر ہم نے کیا کیا؟ تو ان کے لیے بھی میں نے بہت دعا کی، بہت معذرت کی، اور اس سے یہ لیسن لرن کیا کہ دس از آئی لرن لیسن فار مائی سیلف کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ، ہاؤ آئی ایم ریزنگ مائی کڈس۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اٹس یہ آج کے دور میں بچوں کو ریز کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، مگر ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مگر کرنا کیا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے نا۔
تو اب یہ جو ہے گھر کیسے بنانا تھا، نظام کیسے بننے ہیں، یہ اس مرد اور اس لڑکی کی شادی جس نے نکاح پہ سائن کرنے ہیں، وہ ہمیں اب جو ہے آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب میں پڑھتی تھی. تو جو ہے سو دیر آر گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف کوشچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے. آئی ایم سو سوری. جیسے کہ بگننگ میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو آنسر اینی فیک کوشچنس اینڈ دس از ناٹ دا پرپز آف دیس کلاسز. مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف یہ ایک بتانا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے ہماری زندگیاں جو اس وقت ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں اس کی ریزنز کیا تھیں. ٹھیک ہے نا، اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ آپ نے جو ہے خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آم، اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ اب جو ہے ہم پڑھ رہے تھے جو ہے سورہ جو ہے سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے آیت جو ہے آیت 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مقصد پتہ چلا. اور ہم نے بھی یہ بات سمجھی تھی کہ یہی مقصد ہمارا بھی ہے. ہم نے بھی جو ہے قرآن کے ساتھ یہی تعلق رکھنا ہے. ہم نے اس کے ہم نے پڑھے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آیا 165 میں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم 165 سے لے کے 168 آیت تک جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ آگے اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے شکست کیوں آئی، اور اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی طرف سے آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. آیا 65، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت دشمنوں کو بدر میں، تو تم نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ شکست کہاں سے آ گئی. ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارے ساتھ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ شکست کہاں سے آ گئی. قل، اے نبی انہیں کہو، ہوا من عندی انفسکم، یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی مصیبت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے. تو یہاں ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہمیں فکری حکمت کیا دیتا ہے. قرآن بلیم کلچر کو ختم کرتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، ان کی ہدایات پر عمل نہ کیا، تو یہ جو تمہیں شکست آئی یہ اس وجہ سے آئی کیونکہ تم جو ہے تم رانگ ڈوورز ہو. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں سیلف اکاؤنٹبلٹی سکھاتا ہے. رادر دین ہم دوسروں پر بلیم کرتے رہیں، ہم نے یہ اکاؤنٹبلٹی لینی ہے، سیلف اکاؤنٹبلٹی لینی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غفلت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کلیئر کٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ان سے کہو یہ تمہاری جانوں کی وجہ سے ہے. آیا 166 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو نقصان پہنچا تم کو اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں، سو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو مومن ہیں. آیا 167. اور کہا گیا تھا ان کو کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو. انہوں نے کہا اگر ہم جانتے لڑائی ہوگی تو ضرور ساتھ چلتے ہم تمہارے. یہ لوگ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو چھپاتے ہیں. یہ وہی بات ہوگی عبداللہ بن ابی بعد میں گھر آ کے کہتا کہ بھی ہمیں اگر پتہ ہوتا ہے کہ صرف لڑائی ہونی ہے تو ہم ضرور چلے جاتے، لیکن وہاں تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ لڑائی ہونی ہے. وہاں تو یعنی کہ ہم نے پچھلی پڑھ لیا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ یہ تو بالکل بھی جو ہے نا وہ سوسائٹل مشن ہے، اس وجہ سے جو ہے اس نے انکار کر دیا. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو بتا رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو اس میں اپنا آپ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہتے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. تو ہم بھی تو کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ جو ہم کہتے ہیں مگر ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو ہماری زبانوں میں ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارا لیسن کیا ہم نے کرنا ہے کہ جو ہم نے اپنے ہر ناکامی یا کسی جگہ کوئی بھی جو ہے فیلئر کے بعد اپنے آپ سے پوچھنا، رادر دین کہ ہم ایکسٹرنل جو ہیں وہ ریزننگ ڈھونڈتے پھریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے ساتھ اگر یہ میٹر ہوا ہے تو اس میں میری کہاں غلطی تھی.
कौन सा ऐसा काम, अगर खाना हम बना रहे हैं तो हमें पता होता है कि खाने का टेस्ट अगर सही नहीं है तो हम फौरी तौर पर हम जो है वो लोगों को तो नहीं करते, हम फौरन देखते हैं कि मैंने इसमें कौन सा मसाला ज़्यादा डाल दिया, मैंने कौन सा इंग्रेडिएंट मिस कर दिया। तो जब हमने अपनी ज़ात को देखना है तो हमने अपने अंदर भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे अंदर जो हैं वो हमने तलाश करने हैं, ताकि हम देखें कि हमारी कौन सी हरकत की वजह से जो है ये मेरी ज़िंदगी में ये फेलियर आया है। आगे वन अंडर 168 के जो है ना उसमें अल्लाह ताला अब जिक्र करे हैं कि अल्लाह अल्लाह जीना कालुल इखवानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा कुतिलू कुल फदराउ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ये वो लोग हैं, अल्लाह कह रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में जबकि खुद बैठे रहे घरों में कि अगर मानते हमारी बात तो ना मारे जाते। तुम कहो अच्छा तो टाल कर दिखाओ तुम अपनी जानों से मौत को अगर तुम सच्चे हो। ठीक है। और यहाँ देखें आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 169 टू 175 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ अल्लाह के रास्ते में मर जाने वाले लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बात करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। और हरगिज ना ये ख्याल करो, मत हरगिज ना समझना उन लोगों को जो मर गए अल्लाह के रास्ते में, जो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में कि वो मर गए हैं। अल्लाह कह रहे हैं बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो तो जिंदा हैं अपने रब के पास। युर्ज़क़ूना, खा पी रहे हैं, अपना रिस्क पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जान चली जाए, चाहे आप लड़ते हुए चले जाए या अल्लाह के रास्ते में जो है अल्लाह के दीन को फैलाते हुए चली जाए, एज लॉन्ग एज आपका जो है नीयत बिल्कुल खालिस है, यकीन मानिए कि ये शहादत कि ये जहाद के रास्ते हैं। अब हमने जो है मैदानों में जाके तो अब जंगे जो है ना वो हम लड़ नहीं सकते। तो क्या जहाद खत्म हो गया है? जहाद का मतलब ही जद्दोजहद करना है, कांस्टेंट जो है वो एफर्ट को जहाद कहते हैं। इस क्लास में आने के लिए आप लोगों ने जो एफर्ट कर रहे हैं वो भी आपका जहाद है। राइट। तो देखना ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या हम कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ या मैं वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कर रही हूँ, ये कुरान को समझने के लिए कर रही हूँ। तो ये इन्नमल आमालु बिन्नियात, अपनी अपनी नीयतों के हिसाब से जो है वो जो इंसान को अजर मिलता है। आया 170 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, शहदा को अल्लाह ने इतना ऑनर जो है दी है। अल्लाह कह रहे हैं कि एक तो वो अपनी अल्लाह के पास जिंदा है और खा पी रहे हैं, और फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और शादान फरहां है उस पर जो अता फरमाया उनको अल्लाह ताला ने, अपने फजल से मुतमईन है उन लोगों के बारे में जो अभी नहीं पहुंचे उनके पास, उनके पिछलों में से, इस बिना पर कि ना कोई खौफ है उनके लिए ना वो गमगीन है। तो जो लोग पहुंच गए हैं ना वहाँ अल्लाह के पास, अब वो खुश हैं। उन लोगों के लिए जो पीछे उसी रास्ते पे हैं तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हम ये सीधा रास्ता था, और उन्होंने चूंकि जो है वो रिजल्ट देख लिया, आउटकम देख लिया। अब वो आने वाले पीछे जो उनके बहन भाई इन रास्तों पे हैं जो अभी जिंदा हैं दुनिया में, उनके बारे में खुश हैं कि उनको कोई खौफ नहीं है, ना उनको कोई गम है, और मुतमईन है अल्लाह के नाम पर। यस्तबशिरूना बिनिअमति मिनल्लाहि व फदल। आया 171, और मुतमईन है अल्लाह के नाम पर और इसके फजल पर, इस पर कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर मोमनों का। आया 172, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ह, और वो मोमिन जिन्होंने लब्बई कहा पुकार पर अल्लाह और रसूल की, इसके बावजूद के खा चुके थे जख्म, उन लोगों के लिए जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई उनमें से और तकवा इख्तियार किया, अजर अजीम है। यानी कि बात हो रही है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा था ना पुकार रहे थे, और उसके बाद भी इसमें आता है कि कहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर खबर मिलती है कि कुफारे जो मुशरिकीन मक्का है दोबारा जो है वो वापस आ रहे हैं दोबारा अटैक करने के लिए। तो उस वक्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पुकारा। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो चूंकि ऑलरेडी डरे हुए थे और ऑलरेडी कमज़ोर हुए हुए थे, तो बहुत से कम लोगों ने जो है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ पे ना लब्बैक कहा था। अल्लाह ताला यहाँ उनका जिक्र कर रहे हैं आया 173 में, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह कह रहे हैं कि ये वो है, कहा था उनसे लोगों ने कि बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं तुम्हारे मुकाबले के लिए, लिहाजा डरो इनसे। तो ज्यादा कर दिया उस बात ने उनका ईमान, और उन्होंने कहा काफी है हमारे लिए अल्लाह वही बेहतरीन कारसाज है। तो अक्सर हम ये दुआ मांगते हैं ना जब कोई तन्हाई होती है, डर के, बहुत ज़्यादा डर में हम पढ़ते हैं ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये पूरा बैकग्राउंड है
اس دعا کا کہ جب ان کو لوگوں نے ڈرایا نا، تو وہ تو اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے تھے، تو انہوں نے آگے سے بجائے ڈرنے کی، ان کی اتنی وہ موٹیویٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پھر ان سے لڑیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دعا مانگی کہ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ۔ آیا 174 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، کہ وہ لوٹے وہ انعام اللہ کا لے کر، اور فضل اس کا، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، اور چلے اللہ کی راہ پر، رضائے الہی، اللہ کی رضا کی راستے پر، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا، اللہ تعالیٰ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو یہ خوشیاں، یہ سکون، یہ جو ہے کنٹینٹمنٹ، یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ لگتی ہے، لیکن اللہ کے راستے بہت مشکل لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 175 میں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ ولا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تو شیطان تھا دراصل، جو ڈرا رہا تھا تم کو اپنے ساتھیوں سے، لہٰذا نہ ڈرو تم ان سے، اور ڈرو مجھ سے اگر تم واقعی مومن ہو۔ آیا 176 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو مولانا جلال الدین رومی کی ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حق کے لیے مر جائے وہ حقیقت میں زندہ ہو جاتا ہے، جو حق کے لیے مر جاتا ہے نا، اصل میں اس کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے۔ اب حق کیا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ ڈے نائٹ میں ہمارے سامنے آئے گا، آپ کے سامنے کوئی سچ بات آتی ہے، حق بات آتی ہے، چاہے آپ کے سامنے آپ کا جو ہے نا اپوزٹ سائڈ پہ آپ کا آپ سگی اولاد ہی کیوں نہ کری ہو، حق کی بات کرنی ہے، سچ کی بات کرنی ہے، تو جو حق پہ ڈٹ جاتا ہے اصل میں اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آیا 176 میں، اور سے ہم 180 تک پڑھتے ہیں، اس میں منافقین کا فتنہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ یعنی کہ نہ غمگین کرے، نہ اینڈ لیٹ ناٹ گریو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جو ہے حوصلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ کو افسردہ نہ کریں تم کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کی راہ میں، بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو ذرا بھی۔ اللہ کی ارادہ یہ ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی خاطر اگر ہم پھریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا ہی ہمیں دیں گے ضرور، دنیا جو مانگیں گے اللہ دے گا، لیکن آخرت کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم نے کوئی چیز آگے بھیجی ہی نہیں ہے، آپ کو آگے کیا ملے گی؟ فرض کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ وہاں آپ نے انہیں پہلے سے اپنا سامان بھیج دیا کہ چلو میں ذرا آسانی کے ساتھ سفر کر لوں، اور آگے جا کے میرا آپ نے پہلے بک کروا دیا، اب وہاں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا پیکٹ آلریڈی پڑا ہوگا، رائٹ؟ تو اگر ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے تو آگے جا کے ہمیں کیا ملے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 177 میں، بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں بگاڑ ہے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ آیا 178 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ یہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے کہ وہ خوب اضافہ کر لیں اپنے گناہوں میں۔ تو جس کو کہتے ہیں نا رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، آج آپ کو پوری دنیا میں رسیاں ڈھیلی چھوڑی نظر آئیں گی، بڑے بڑے جو ہیں فرعون ہیں آج کے، چاہے وہ بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، چاہے بظاہر جو ہے مسلمانوں کے نام ہیں ان کے، چاہے بظاہر مسلمانوں کے حلیے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کا عمل کیا چیز دکھا رہا ہے، وہ کس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ اصل میٹر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی جو ہے نا مہلتیں ان کو دی ہیں تاکہ خوب اضافہ کر لیں وہ اپنے گناہوں میں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل اور خوار کرنے والا۔ آیا 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اللہ ایسا کہ چھوڑ دے مومنوں کے حال میں کہ ہو تم جس میں، حتیٰ کہ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کے مطلع کرے تم کو غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے۔ لہٰذا ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو کیا بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے؟ ہمیں پتہ یہ چلتی ہے
کہ منافقین کا فتنہ کیا ہے اور حکمت کیا ہے، کہ ہر مسکراہٹ خیر نہیں ہوتی. کوئی آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے خیر ہے. اور ہر نعرہ بھی ایمان نہیں ہوتا. چاہے آپ نعرہ تکبیر کہہ کے، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر کام غلط کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا وہ کسی کی جان لے لے صرف اس وجہ سے کہ ان کی کچھ چیزیں ہم ان سے ایگری نہیں کرتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک مومن یہاں جو ہے جو شکست تھی یہاں اس کا کانسیپٹ ہی یہ تھا، پیچھے ریزننگ ہی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دینا تھا. تو یاد رکھیے پیاری بہنوں، جو جو دل ہوتا ہے نا اس کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ناپاکی اور پاکی اکٹھی نہیں رہ سکتی. اس چیز کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. کفر اور ایمان ایک جگہ نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگر کفر آیا ایمان نکل گیا، جھوٹ آیا سچ نکل گیا، اندھیرا آیا تو روشنی نکل گئی. اور پھر کانسٹنٹ اگر ہم گناہوں کے اندر رہیں گے تو دل جو ہیں وہ پھر کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اندھیروں میں آ جاتے ہیں. رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ اگر اللہ کے راستے پہ چلے گئے ہیں نا تو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو کمپنی جو دوست ہوں گے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا وہ آپ سے چھٹنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اب آپ کے پاس ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. نہ آپ غیبت کرتے ہیں، نہ چگلیاں کر رہے ہیں، نہ آپ کسی کو ٹاپک بنا کے ان کے لیے گاسپ کر رہے ہیں. آپ کو کال کریں گے تو السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد 1 منٹ کے بعد کوئی اور بات ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں جب ہم باتیں کرتے ہیں نا اور یہ بات آ جائے کہ اچھا اور سناؤ کیا حال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب دیر از نو فردر ڈسکشن. اب کیا ہوگا، اب کسی کو ہم پک کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، چگلی کریں گے. رائٹ. تو یہ ایک مومن کا جو ہے طریقہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل تنہا ہوتے جا رہے ہیں. دین میں آنے کا مطلب آئسولیشن نہیں ہوتا، اللہ پاک کرنا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو ایسے ہر انسان سے آپ کو دور کر دے گا جس سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے. اللہ اس دل کی بڑی قدر کرتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو کبھی گھبرائیں نا، اگر کبھی آپ دین کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے، آپ سب سے پہلے آپ کو گھر سے ہی گالیاں پڑنی شروع ہوں گی، تانے کریٹیسزم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اچھی بات کریں گے، آپ کو ایک ہمارا جو فیوریٹ محاورہ ہے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی، آپ کو پرانی آپ کی جو ہے نا برائیاں دکھائی جائیں گی. سنا کریں اور دل میں ہنسا کریں. اس کو جو ہے وہ کانٹے اور پتھر سمجھ کے نا اللہ کے راستے میں اپنے اوپر پڑ رہے ہیں نا تو کھایا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر یقین رکھیں، گھبرائیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیس کر دے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ سے محبت کریں گے، آپ کی قدر کریں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ایسی کمپنی اللہ تعالیٰ ہمیں دے جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن گلہ نہیں کرنا کسی سے. اللہ سے اللہ کے آگے جھکیں اور اس کے آگے روئیں جو مشکلات کو آسانی میں بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے سب کے لیے آسانیوں کے معاملے کریں. آیا 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. اب بات آ رہی ہے کہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کنجوسیاں کرنی. اب کنجوسی مال میں بھی ہوگی، ٹائم میں بھی ہوگی، سکلز میں بھی ہوگی. ہر وہ رزق جو ہم نے بات کلیئر کر دی، ہر وہ رزق وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے. کس ٹینجیبل یا ایکسٹرنل یا وہ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہ یہ بخل ہے، بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے. یعنی کہ اگر ہم پیسہ بچا لیتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ چلو ہمارا پیسہ بچ گیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے حق میں بہت برا ہے. اور وہ پیسہ کیا کرے گا، وہ رزق کیا کرے گا جو آپ نے اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے میں نہیں لگایا. تو اللہ کہہ رہے ہیں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ توق بنا کر اس کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹویسٹ کالر بنا کے اراؤنڈ دیئر نیک جو ہے نا وہ کھینچے گا اور توق بنا دے گا ان کے کانوں میں، اور اس چیز کا جس کے دینے میں وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن. اللہ کہہ رہے ہیں میراث ہے اللہ کی، وللہ ہی میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. خبیر ہے اللہ تعالیٰ، خبر ہے اللہ تعالیٰ کو. ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. آیا 181 سے اور 184 تک ہم پڑھتے ہیں آگے.
اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کرے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لا حول ولا قوت الا باللہ. کہہ رہے ہیں بے شک سن لیا اللہ نے بات قول ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. یہودیوں کی بات ہو رہی تھی جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی تھی نا، تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اچھا تمہارا اللہ جو ہے وہ تو غریب ہے، نعوذ باللہ. ہم تو بڑے غنی ہیں، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہم سے جو ہے اللہ مال مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو لکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ کہنا. تو ہر شے لکھی جاتی ہے، اور قتل کرنا ان کو، ان کا نبیوں کو نا حق، وہ بھی درج ہے. اور کہیں گے ہم ان سے روز قیامت کے چکھو عذاب دہکتی آگ کا. تو یہ جو سنا کتب ہے نا، یہ وہ ہمارا رجسٹرڈ ہے، ہماری اپنی لائف سٹوریز ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں دنوں رات. ایک ایک شے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے نا پیاری بہنوں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ وہ ایک آئینہ ہے. اپنی آواز نکالنے سے پہلے کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نجات پا گیا وہ جو خاموش ہو گیا. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر کہا جائے گا کہ نا ایک ایک شے، شے جو وہ بول رہے ہیں نا لکھی جا رہی ہے. اس لیے اگر آپ کے اوپر بھی کوئی ایسی حالات چل رہے ہیں نا، لوگوں سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہے، چیل مارا کریں. چیل مارا کریں مت. ایسے لوگوں کی باتوں پہ اپنی انرجی نہیں ضائع کرتے. اپنے دماغ میں ان کو بار 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 سوچ کے ڈرا نہیں کرتے. اللہ لکھ رہا ہے. اللہ اگر ہماری ان کی لکھ رہا ہے تو اللہ ہماری بھی لکھ رہا ہے. آپ نے جو ہے نا، کہتے ہیں نا ٹو رانگس کین نیور میک ون رائٹ. آپ نے غلط کا جواب غلط سے دے دیا تو آپ نے دنیا میں ہی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ بے وقوفی ہے. اللہ کے دربار میں اپنی آنسو جو ہے نا پھینک دیا کریں، اور وہ کام کریں جس کے لیے ہم جو ہے خلیفۃ الارض آئے ہیں. ہمارا جو کام اللہ نے دے دیا تھا اس میں للہ فی اللہ ہو جائیں، فنا فی اللہ ہو جائیں. لیٹ اللہ ٹیک کیئر آف یور میٹر. ڈو ناٹ، آپ اپنے ہاتھ میں اپنے میٹر نہ لیں. لیٹ اللہ ٹیک کیئر آف یور میٹر. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر بلیو کرتے ہیں. آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 182 میں ہے، یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو کر کے آگے بھیجے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. آیا 183، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ نہ ایمان لائیں ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ پیش کرے وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کہ کھا جائے اس کو آسمانی آگ. کہہ دو آ چکے تمہارے پاس کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر، اور وہ نشانی بھی جو تم نے کہی ہے، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر تم سچے. آیا 184 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر اگر جھٹلاتے ہیں تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو البتہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جو لائے تھے کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب. آیا 85 کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ایک آیت ہے نا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ ہے. یہ ہر جان کو چکھنا ہے مزہ موت کا. اور بس دیے جائیں گے تم کو تمہارے پورے پورے اجر تمہارے اعمال کے روز قیامت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی جو ہے وہ جنت میں جانا ہے. کامیابی جو ہے نا وہ عذاب دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر محض ایک دھوکہ ہے. یعنی کہ یہ تو صرف جو ہے نا ایک دھوکے کی زندگی ہے. ہم یہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنے آئے ہیں تاکہ یہاں ہم وہ عمل کریں جو ہمیں آگے جا کے ہماری آخرت کو کرے. تو ایک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سبحان اللہ 3 دفعہ پڑھو تو ایک باغ لگتا ہے. ہمیں دنیا میں ہی جنت بھی اپنی بنانی ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی ہر بندہ اپنی آگ لے کے جا رہا ہے. اور جب آگ جل رہی ہوتی ہے اور اوپر سے اور آگ جلتی ہے نا، تو پھر اس میں اور بھڑکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ چیزوں کو سمجھنے کی توفیق بتائے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. آج ہم کسی دوسرے کے جنازے پہ جاتے ہیں نا، وہاں بھی ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی. وہاں بھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے آپ کو اس چارپائی پہ نہیں لیٹا ہوا دیکھتے. ہمیں لگتا ہے ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے بس یہی بندہ تھا مر گیا. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے جگائے کہ موت سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر خاموشی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے پوچھا مجھے کوئی نصیحت کریں.
مجھے کوئی نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کوئی کسی مردے کو دیکھا؟ تم نے کوئی جنازہ اٹینڈ کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تمہیں نصیحت نہیں آئی؟ ہمیں نا بڑی بڑی باتیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئیں، اپنی موت کو دیکھا کریں، اس وقت اس جنازے پہ اس تابوت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کیا کریں، ایک دن میں بھی یہاں ہوں گی، تو میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا لے کے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ آیا 186 میں اللہ کہہ رہے ہیں البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مال اور جانوں کے معاملے میں، البتہ سنو گے تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں تکلیف دہ باتیں بہت سی، اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہے۔ یہ جو پیاری بہنوں، یہ جو آگے سورہ نساء آنے والی ہے نا، یہ اللہ مینٹلی طور پہ تیار کر رہا ہے، تقووں کی باتیں، صبر کی باتیں، آگے خاندان بن رہے ہیں، اور آگے جا کے پھر حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، آگے ہونے والے ہیں حقوق العباد۔ اس کے لیے اگر دل کو تیار نہ کیا جائے، ذہنی طور پر تیار نہ کیا جائے، تو مار وہیں پڑتی ہے جب حقوق العباد آتے ہیں۔ حقوق اللہ میں تو ہم بہت اچھے ہیں، کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں حقوق العباد آتے ہیں وہاں ہم جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم صبر کرو تو تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے ہی حوصلوں کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے مگر حوصلوں کا کام ہے۔ آیا 187۔ اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو، اللہ کے سامنے نہ چھپاؤ اس کو، تو پھینک دیا انہوں نے اس عہد کو پس پشت اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے بدلے، تو بہت ہی برا ہے وہ کاروبار جو کرتے تھے۔ دیکھا یہ وہی باتیں آ رہی ہیں نا کہ ان کا کام تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے تورات کی جو آیات تھیں وہ غلط فتوے دے دے کے پیسوں لے لے کے لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے نا کتاب کو بیچا۔ آگے اللہ تعالیٰ 188 میں کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنے کرتوتوں پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کے ایسے کارناموں پر جو نہیں کیے انہوں نے، تو سنا خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بچ گئے عذاب سے۔ آیا 189 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھیں جب بھی یہ بڑی بڑی عذاب کی باتیں اور عذاب کی آیات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے قرآن کے اندر، یا تو اللہ پاک بہت رحیم اپنی جو ہے وہ قرآن اپنے ایٹریبیوٹس لے کے آتے ہیں، یا پھر اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تم دنیا میں بڑے بڑے فرعون بنے پھرتے ہو نا، اللہ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں شب و روز کے یقیناً بہت نشانیاں ہیں ایسے عقل مندوں کے لیے۔ کون سے عقل مند ہیں وہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ بے اختیار کہتے ہیں ہمارے رب تو نے نہیں پیدا کیا یہ سب بے مقصد، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی تعریف بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے تو ہر نقص سے اللہ، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو انٹلیکٹو لوگ کہتے ہیں، جو انٹلیکٹ ہمیں دیا ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کی کمیوں پر وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ڈھونڈو، لوگوں کے دکھوں میں مجھے ڈھونڈو، میں تمہیں ملوں گا، کسی کی آنسوں میں ملوں گا، میں تمہیں جو ہے اب دیکھیں آسمان کو آپ دیکھتے ہو تو بعض کا لگتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا پتہ نہیں کتنی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں، کتنے ڈورز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو اتنی بڑی آیات تم اس پہ تم غور نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے اوپر باتوں میں تمہیں جو ہے نا ایک دوسرے کو جج کرتے پھرتے ہو۔ تو جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا، عقل اللہ نے دی تھی اللہ کو پہچاننے کے لیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا تحقیق اس نے اللہ کو پہچان لی۔ تو یہ ہیں عقل والے لوگوں کی کریکٹرسٹکس۔ پھر دعائیں مانگتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، پھر کہتے ہیں ہمارے رب بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں تو حقیقت بڑا ہی رسوا کیا تو نے اسے، یعنی کہ ڈسگریس ہے اس وقت
اس انسان کے لیے جو دوزخ میں چلا گیا، اتنا کچھ آنے کے باوجود، قرآن آیا ہمارے پاس، ہر کتاب ہے، پھر بھی دوزخ میں چلے گئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ آیا 193 دعائیں دیکھیں، سورہ آل عمران میں دعائیں آئیں گی بہت زیادہ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات آتی تھی فوراً کہتے تھے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی، ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب اب بخش دے تو ہمارے گناہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں، توفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آمین کہیں پیاری بہنوں، سب مل کر آمین کہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا، اب ہمارے پاس وقت ہے، اور ہم نے اس وقت کو، اپرچونٹی کو اب جو ہے اویل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور عطا فرما ہم کو وہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ آیا 195 بس قبول فرما لی ان کی دعا، ان کے رب نے جواب دیا، بلا شبہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، سب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہو گئے، ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے ان عملوں کا، ان کے گناہوں کا، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یہ ہے اجر اللہ کی جانب سے خاص، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شان ہے! اللہ اپنے راستے پہ چلنے اور اپنے راستوں پہ دکھوں کو صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کرنے، اور اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کے چلنے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ، اللہ کیا شانوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں 196 میں، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلت پھرت کافروں کی ملکوں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیا 198 لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے جنتیں ایسی ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ تو اب ہم نیک بنے تو صحیح، ہم نیکی کیا ہے، کیا تھی ہم نے پڑھی، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کیا ہماری محبتیں، آپ نے اپنی محبتوں کی لسٹ بنائی؟ ہم نیک تو بنے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون بھی چینج نہ ہو، ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلیاں بھی نہیں لے کے آنی، ہم بھی کام بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن درجے ہمیں خیر الابرار والے چاہیے۔ پیاری بہنوں، اگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ باغ جو بیج تو ہم جو ہے اورنج کا جو ہے وہ پلانٹ کریں، اور انتظار کریں کہ آم کا جو ہے وہ پودا نکل آئے گا، اگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آیا 199 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور، اور نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر۔ ان اللہ، ان کا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بے شک ان کے اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا ہر نیکی کا اجر نا دنیا میں چاہیے، ایسا نہیں ہوتا پیاری بہنوں۔ کچھ چیزیں آپ کو فوری، تو اگر ہم اس دنیا میں اجر چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا میں ہمیں فارغ کر دے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں رکھتی ہیں، وہ فوری طور پر ہمیں یہاں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک مومن جو ہے وہ سب کچھ وہ چاہتا ہے کہ آگے مل جائے۔ کہتے ہیں قیامت والے دن نا انسان چاہے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی،
کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں نہ قبول ہوتی، جب وہاں جو ہے جا کے جو ہے ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، رائٹ؟ تو یہ جو جلد بازی کا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا، فوری فوری طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان تو بڑا ہی جو ہے نا وہ جلد باز ہے۔ تو یہ جو جلد بازی ہے نا، اس عادت پہ کنٹرول کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، اگر اللہ اجر بھی بے تحاشا دیتا ہے تو اللہ حساب بھی بڑی جلدی لیتا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا حساب بہت بہت اللہ تعالیٰ آسان لیجیے گا۔ یا الذین آمنوا نصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ ہے میری اور آپ کی جو ہے سورہ ال عمران جو ہے یہاں ختم ہو رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں آخری آیت کیا آ رہی ہے، کیا میسج اللہ دے رہا ہے کہ ایمان والو ایک تو کنسسٹنٹ رہنا ہے، ثابت قدم رہو، کیونکہ آگے جو ہے نا اب اصل اصل جو ہے نا وہ عملی چیزیں آنے والی ہیں اگلی آیات میں، رائٹ؟ ثابت قدم رہو، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو نا اسٹرینتھ کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، اسٹرینتھ دو ایک دوسرے کو، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک جماعت بنا کے رہو، آپس میں اکٹھے ہو کے رہو۔ باہر کے دشمن کم ہیں جو ہم نے اپنے اندر دشمن بنائے ہوئے ہیں، رائٹ؟ اور لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنوں پہ شک کرتے ہیں، رائٹ؟ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کو باہر کے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے جو اپنا خود دشمن ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو قائم کرتے ہیں اور جہاد کے لیے ہم میں ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ تو یہ سورہ عمران کا ہمیں میسج ملا ہے۔ اور جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، سوری سورہ ہے نا، سورہ عصر میں یہی میسج ہے کہ والعصر، وقت کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کا ایک دوسرے کو جو ہے وہ میسج دیا، اور پھر جب وہ اس حق میں چلنے میں مشکلات ہونے لگی تو پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر۔ پھر اس میں جب پریشانیاں آئیں حق کے لیے، حق پہ چلنے کے لیے، تو پھر اس میں صبر کیا۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو شعر ہے نا ایک شاعر کا کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں بے بے شک آپ کو اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ اب مجھے بتائیں، قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، کیا بورنگ ہو رہی ہے؟ جیسے ہم 3 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا بڑا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، تو کیا ٹائم کا پتہ چل رہا ہے اس قرآن کے ساتھ جڑ کے بھی جو اللہ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں؟ تو کیا ضرورت پڑی اپنا وقت جو ہے ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا کہ جو نہ جو ہے نا وہ وقت بھی برباد ہوا اور ملا بھی کچھ نہیں؟ تو کبھی جڑ کے تو دیکھیں اس قرآن سے، ہمیشہ قرآن کو آپ نے لوگوں کے لینس سے دیکھا ہے، کبھی اپنے لینس سے دیکھیں تو صحیح کہ قرآن والے کیوں پاگل ہوتے ہیں ہر وقت ایک کلاس اور دوسری کلاس اور تیسری کلاس کیوں؟ اکثر اکثر کچھ سسٹر جو ہے ہمیں جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو تو اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر وقت یہی۔ بھائی جب آپ کو ٹیسٹ پتہ چل گیا ہے تو کیوں نہیں؟ ہم؟ تو یہی انعام ہے، یہی ہے کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے ایک نیا ہی مطلب آ رہا ہوتا ہے، جب بھی پڑھیں گے ایک نیا مطلب آئے گا۔ تو میری دعا ہے، سورہ ال عمران ہم نے کمپلیٹ کی ہے پیاری بہنوں، میری آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت دل سے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرآن کے لیے چن لے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں کو اللہ پاک اتنی پیاس آپ سب کے دلوں کے اندر ڈالے کہ آپ اپنے قرآن کو اٹھائیں، دیکھیں کہاں کہاں دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے قرآن کے اوپر، دیکھیں تو صحیح ہم نے کس کس کونے میں قرآن کو دیکھا ہے رکھا ہوا، اس کو دیکھیے گا، اور یہ جو اس کو دلہا بنا کے سجایا ہوا ہے نا، اس کو کھولیے اور کھول کے جو ہے نا اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ اللہ کرے اللہ آپ سب کو قرآن اصحاب القرآن بنائے، اہل القرآن بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے ہمارے دن اور رات قرآن پاک کے ساتھ گزرے۔ تو اپنے لیے دعا مانگیں، یا رب العزت، یا اللہ ہمیں ہمیں قرآن والا بنا دے، کیونکہ قرآن والا اللہ والا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ قرآن ہم نے علم لینا ہے جس میں تکبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا انسانیت سکھاتا ہے، اسلام، سچا اسلام انسان کو جو ہے نا اس کی میں مار دیتا ہے،
پھر فاتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بے مثال ہمیں جو ہے مثال ملتی ہے، فاتح مکہ جن کو مکہ سے نکلنا پڑ گیا، قتل تک دشمنوں نے قتل کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیسے آئے؟ کہ کہتے ہیں کہ فاتح مکے کے اونٹنی کا جو کوہان تھا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا لگا ہوا تھا، جھکتے ہوئے آئے تھے، تو یاد رکھیے پھل جو ہیں وہ جھکے ہوئے پیڑوں کو ہی لگتے ہیں، اکڑی ہوئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ جو اکڑ ہے نا ہماری، یہ ہماری اس سے پہلے کہ اللہ توڑ دے، ہمیں اپنے آپ کو خود ہی توڑ دینا ہے، تو بفور کہ وی ریٹرن ٹو اللہ، لیٹس ٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اگلی سورہ۔ اس کا جو ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورہ نساء جو ہے، اب اللہ نے کہا کہ دل تو سنبھال دیا تم نے، آؤ اب ذرا گھر سنبھالتے ہیں۔ اب گھروں کی بات آتی ہیں، جہاں گھر کی بات آئیں گی وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں آئیں گی، ڈائریکٹ حقوق العباد، حقوق اللہ آپ کو یہاں نہیں، حقوق العباد میں سے کیسے اپنے جانا ہے اس کی باتیں ہم پڑھیں گے، اور انسانیت کی مشترکہ بنیاد گھر ہوتا ہے، رائٹ؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، اور اس کے اندر اللہ کا رب کا نام آئے گا، رقیب کا نام آئے گا، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نسل، جنس، قومیت، سب سے پہلے انسانیت ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے انسان کو حقیر جانا وہ خدا کو نہیں پہچان سکا، رائٹ؟ تو اس میں یتیم عورتوں اور عورت کا تحفظ ہم دیکھیں گے، اور اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی ایسی آیات آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے میں نے کہا تھا کہ آئی ہیو ٹو ریڈ گو تھرو، اور کل کو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت بات ہم کلاس کے شروع میں ان شاء اللہ تعالیٰ رکھوں گی میں سورہ نساء کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو سورہ نساء جو ہے پہلی اونلی ون واحد سورہ ہے جو عورتوں کے لیے پورے قرآن کے اندر ہے، الرجال کے نام کی کوئی صورت جو ہے قرآن میں نہیں، مردوں کے نام کی کوئی صورت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہم سب جو کو تھوڑی سی شکایت ہوتی ہے نا کہ مردوں کو ہر چیز جو ہے ملی ہوئی ہے، عورتیں بیچاری پیچھے رہ جاتی ہیں، تو مبارک ہو، اللہ پاک نے سورہ نساء جو ہے عورتوں کے ریلیٹڈ جو سورہ ہے وہ قرآن کا حصہ بن گئی، رائٹ؟ اور اس کے بعد جو ہے جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو شروع کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سورہ کو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس، اب یا الذین آمنو کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیں پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو، اے انسانوں اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیب سب سے امپورٹنٹ، اللہ نے اس کو آیت کو ختم کیا اپنی رقیب کی صفت کے ساتھ کہ اللہ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ رقیب وہ اللہ جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں انسانوں کو سب سے یہ کہا کہ ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، کون سی جان؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا، اس میں سے جوڑا اس کا اماں حوا، اور پھلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور یہ اولاد کا سلسلہ اور یہ دنیا بننی شروع ہوئی۔ اللہ کہہ رہے ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ ابل ارحام، اور رشتوں کی نزاکت سے بھی، یہ جو رشتے اور رحم کے رشتے ہیں نا جس کو ہم توڑ دیتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بات رکھ رہے ہیں ان رشتوں کو لے کے کہ، اور وہ ارحام جو نازک رشتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اب نگرانی کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر ہے نا، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بعض کا باہر ہم نے جو ہے کچھ واچ مین رکھے ہوتے ہیں، یا ہم نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، کیمرہ کیا کرتا ہے؟ کیمرے کا کام کیا ہے؟ نگرانی کرنا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر وقت دن رات ہر وقت جو ہے نگرانی کر رہا ہے۔ اب چونکہ آگے جا کے انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو ڈسکس کرنا تھا، اور یہ ایک سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کی بڑی قدر کرتا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ از ویری سینسٹیو، دا آیا قرآن کے اندر، کیونکہ یہاں حقوق العباد ہیں سارے،
تو اس طرح تمہید اٹھائے گی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید، اور دوسری طرف یہ بات ذہن کرائے گی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کے خون اور گوشت پوست سے بنے ہوئے ہیں، نہیں؟ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک فرد سے. اور یہاں جینڈر جو ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک اونلی ٹو جینڈر ہے، ایک میل اینڈ فیمیل، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ کسی اور جینڈر کو جو ہے ریکگنائز نہیں کرتا. اللہ نے کہا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ دی کہ جس کے نام لے کے تم آپس میں ایک دوسرے کی قسمیں کھاتے ہو، اور رشتوں کی نزاکت سے بھی. اب آگے یتیموں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. اور اس میں ہم نا، جیسے میں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی اتنی زیادہ جو ہے تفسیر ہے، آپ لوگ ضرور تفسیر پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نا میں ترجمے سے گزرتی ہوں، اور کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور آپ کے سامنے اس کو میں بات رکھوں گی. مگر اس سے زیادہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ تفسیر میں نہیں جائیں گے. آیا نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. یہاں بات ہو رہی ہے کہ یتیم جو ہے نا، ان یعنی کہ جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد میں خرچ کرو، اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے انہیں واپس کر دو. تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ کرو کہ اگر فرض کرو ان کے باپ جو ہے وہ اچھا کوئی مال چھوڑ کے جو ہے نا وہ مرے ہیں، تو تم جو ہے نا اپنا خراب مال جو ہے ان کے حصے میں ڈال دو اور ان کا اچھا خود لے لو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یتیموں کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بات رکھی، کیونکہ جب یہ غزوات ہوئے تھے نا احد کے بعد، جو ہے نا بہت سارے جو لوگ ہیں نا، آم، غزوہ بدر میں، غزوہ احد، جو جتنی بھی غزوات ہوئی تھیں نا، تو بہت سارے دشمن کے بھی جو لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھیں اپنے بچے لے کے آتے تھے، اور بعض ایسی عورتیں تھیں جو کلیم نہیں کی جاتی تھیں. تو وہ پھر جو ہے نا ادھر جو ہے مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، اور اس کا بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو ساتھ ان کے بچے بھی تھے. اور یہاں مسلمانوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ ہم نے کیسے کرنا ہے. آیت 3 میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ نا انصاف کر سکو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئے تم کو، عورتیں دو دو تین تین چار چار، اور پھر اگر خوف ہو تم کو کہ عدل نہ کر سکو کہ تو بس ایک ہی کافی ہے. یا پھر لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہو، زیادہ قریب ہے اس سے کہ بچو تم نا انصافی کے. جیسے آئی نو دیز آیات آر ویری سینسٹیو رائٹ، لائک آن ہیئرنگ. مگر اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اجازت دی ہے اس وقت، چونکہ جو اتنی ساری خواتین تھیں تو ان کو جو ہے اسلام نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اور بچوں کے ساتھ آئی تھیں. اور جہاں سے دشمن کے جو ہے مال غنیمت میں آئی تھیں، تو ان کو انہوں نے کس نے کلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس وقت جو ہے ان کو نکاح کے اندر ایک ایک صحابی کے کو، یہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو، ان سے جو پسند آ جائیں، دو دو تین تین چار چار. اور یہ ایک اجازت دی گئی تھی جو ہے وہ ضرورتاً، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے جو مرد حضرات وہ صرف اس بات کو تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ساتھ عدل کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کنڈیشن لگا دی ہے. پھر اگر خوف ہو تم کو کہ عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک، یہ ہے اصل میں. تو اس چیز کو ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آدھی ہم قرآن کی آیات کو لیتے ہیں اور آدھی کو ہم چیزوں کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اگر اس کو ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی تھوڑی سی جو گھٹن سی محسوس ہونا، تو اس سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جسٹ ہونے کی کتنی مثالیں دے دی ہیں، اور کہا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے، یہ ہم نے پروٹیکشن سورہ البقرہ کے اندر بھی پڑھ لی تھی، رائٹ. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن وہ مرد حضرات، کچھ ایسے مرد ہوں گے جو آدھے آدھے دھڑوں کے نا وہ اٹھائے جائیں گے. جب وہ اٹھائے جائیں گے نا، تو ان کا جو ہے نا ٹانگیں نہیں ہوں گی، آدھے آدھے اوپر کے دھڑ ہوں گے، بس آدھے آدھے دھڑ ہی نہیں ہوں گے. تو اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور اس کے بعد عدل نہیں کیا.
تو پیاری بہنوں، یہ جو مائیں میری بات سن رہی ہیں، یا جو کوئی بھی میری بات سن رہا ہے، ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ بعض کا جو ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا میٹر ہو جائے تو ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اپنا بچہ جو ہے، ہمارا بیٹا جو ہے، وہ اس میٹر کے اندر ہو تو ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں۔ یا ہم اسلام جو ہے، جہاں رولنگ آ گئی، وہاں ایموشنز کو ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے، رائٹ؟ تو یہاں کیا ہے کہ انصاف کر سکو تو تم شادی کرو دوسری۔ اور یہاں اس وقت جو ہے، کیونکہ دور جہالیت میں بھی لوگ جو ہیں وہ کتنی کتنی شادیاں کرتے تھے، لیکن عورت کو جو ہے نا ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ تو اسلام نے نکاح کے اندر جب باندھا، تو نکاح کے آگے دیکھیں کہ اور کیا آئے گا، یہ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهُنَّ نِحْلَةً، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ اب یہ ایک اور چیز آ رہی ہے مہر کے بارے معاملے میں، خوش دلی کی بات کی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں مہر کے اوپر ہی ساری لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مہر عورت کا حق ہے جو اس کا ہسبینڈ اسے دیتا ہے، خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ دو۔ مگر اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو بچے شادی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فزیکلی تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ وہ ایموشنلی بالغ نہیں ہوتے، وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ خود بالکل بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مہر کی رقم بھی چونکہ پیرنٹ کو دینی پڑ رہی ہوتی ہے، تو جو ہے نا وہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ اصل میں ہمیں نکاح کے لیے صرف جسمانی جو ہے وہ بلوغت نہیں چاہیے ہوتی، ایموشنلی انڈیپینڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک مرد اس قابل ہو کہ وہ اپنی بیوی کا نفقہ جو ہے اس کا اٹھا سکے، رائٹ؟ تو آپ کو، اب آپ ان آیات کی روشنی میں اپنے کلچر کو سامنے رکھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام جو ہے اس کے اندر اتنی اتنی جو ہے بربادیاں ہو رہی ہیں۔ ان کو مہر ان کے ادا کرو خوش دلی کے ساتھ، پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا، خود سے تو کھاؤ اس کو خوشگوار سمجھ کر، بغیر کسی تکلیف کے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کہہ رہے اور نہ تم دو کم عقل یتیموں کو ان کے اپنے مال، یعنی وہ مال جو ان کے تمہارے پاس ہیں، جن کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ، اور کھلاؤ ان کو ان میں سے، اور پہناؤ اور سمجھاؤ انہیں اچھی بات۔ یعنی کہ اگر کوئی یتیم کا والی وارث ہے نا، تو ابھی وہ بچے ہیں، وہ اتنے ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے مال کا خیال کر سکیں گے، تو ابھی تک اس کو سنبھال کے رکھو، اور جب وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے مال کا استعمال صحیح طریقے سے کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ان کے مال انہیں دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، وہ جانتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، پھر جب پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی۔ اب دیکھیں یہاں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، وین دے ریچ دا ایج آف میرج۔ سو اگر آپ ان کو دیکھو نا، ساؤنڈ اگر وہ ان کو جج کرو کہ وہ کیا جو ہے وہ ذہنی طور کے پر بھی بالغ ہو گئے، عقل کی پختگی آ گئی، تو دے دو ان کو ان کے مال ان کے، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی، کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اور جو ہو آسودہ حال، اسے چاہیے کہ بچ کر رہے ان کے مال سے، اور جو ہو غریب تو اسے چاہیے کہ کھائے جائز طریقہ سے۔ پھر جب حوالے کرنے لگو ان کے مال، تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ تو یہاں ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ نکاح کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک تو وہ نکاح کی عمر کو بلوغت میں پہنچ دیں، اور یہ جو رشد ہے نا پیاری بہنوں، یہ جو رشد کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں۔ رشد آتا ہے جو آپ کا مینٹلی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، رائٹ؟ اگر ہمارے بچوں نے جو ہے وائف ناراض ہو گئی ہیں، تو وہ بھی آ کے اماں سے ہی پوچھنا ہے نا کہ میں اس کو مناؤں کیسے، تو وہ پھر رشد میں نہیں آتا۔ ہمیں اس چیز کو جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ رشد میں نہیں آتا۔ اور یہ چیز جو ہے، ہم نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ رشد الگ جو صرف مینٹلی طور پہ ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے وہ جو مرد جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی اس قابل ہے۔ اور آگے آیت جو ہے آیت 7 میں اللہ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں وراثت کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اور وراثت کے قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور یہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وراثت میں حصے جو ہیں وہ نہایت حکمت کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں کیوں بات کی گئی؟ کیونکہ عورتوں کو جو ہے دور جہالت میں بھی وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایون اب چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے،
کبھی کہہ دیتے ہیں تمہیں پڑھا لکھا دیا، کبھی کہتے ہیں تمہاری شادیوں میں تمہیں جہیز دے دیا۔ نہیں، وہ جو آپ نے دیا وہ آپ کی اپنی مرضی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وراثت میں حصہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، اپنا حصہ لیں۔ یہ جو ہم محبتوں، اور کبھی بھائی کی محبت جاگ جاتی ہے ہمارے اندر، کبھی ہمیں جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے، ایموشنلی بلیک میل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے آپ کو کہ اپنی وراثت میں سے جو حصہ لیں۔ اگر اپنا حق چھوڑ کے اگر بھائیوں نے جو ہے آپ کو ویلکم کرنا ہے نا، تو پھر وہ محبت نہیں ہے، پھر وہ محبت نہیں ہے۔ آج تک کبھی ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے بیٹے جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، وہ اپنی بہنوں کے لیے کوئی رستہ چھوڑ دیں۔ تو محبتیں جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ناپی نہیں جائیں گی۔ اور اس بات کا جو دھیان ہمیں گھر کی عورت کو اور ماں کو رکھنا پڑے گا کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اپنی بیٹی کا حق نہ مارے، رائٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ وراثت میں اپنا حصہ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 8 میں، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم و مسکین تو ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، اور کہو ان سے معقول بات۔ تو جب جو ہے وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ایک انسان مر جاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے بہت سے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسکین بھی ہوں تو آپ ان کو بھی حصہ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دلا دو، نہ ہو تو ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔ آیا 9 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو ترکہ وراثت میں جو ہے وہ تقسیم کریں۔ انہیریٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر چھوڑتے وہ اپنے پیچھے اولاد، اب وہ انسان جو فوت ہو گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے جو بھی بچی ہیں، ویک ہیں، تو ہے، تو کیسے کچھ اندیشے ہوتے ہیں انہیں ان کے بارے میں، رائے؟ جیسے کہ کوئی انسان فوت ہو رہا ہے اور اس کے چھوٹی چھوٹی بھی بچی ہیں نا، تو وہ کتنا خوف کے اندر ہوتا ہے کہ، اور گھر والے بیوی بھی خوف میں ہوتی ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یا وہ مرنے والا خوف میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور کہیں ٹھیک بات۔ تو یہ ایمان یہاں ہے، ایمان ان ایکشن۔ یہ جو ایمان ہے نا، جب اتنی دیر تک ایمان ہوگا جب وہ ایکشن کے اندر آئے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قولاً، سچی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ آیا نمبر 10 ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ تو بس بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب جا پڑیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پیاری بہنوں، یہ جو آیت نمبر 10 ہے نا، اس کا ایک شان نزول ہے کہ جنگ احد کے موقع پر نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ربی جو ہے نا ان کی بیوی آتی ہیں، اور کیونکہ حضرت سعد بن ربی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے ٹائم پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ نا بچیاں ہوتی ہیں ان کی، تو کہتی ہیں یہ سعد کی بچیاں ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال تو وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب جا پڑیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آیا 11 یوسیکم اللہ فی اولادکم، اب اللہ کی وصیتیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کمینڈز آ رہی ہیں اب اپنی اولاد کے بارے میں۔ اللہ ہدایت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہو وارث صرف لڑکیاں ہی دو سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 پورے ترکے کا حصہ ہے، اگر ہو ایک ہی لڑکا تو اس کے لیے نصف کل جو ہے وہ وراثت سے، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا ترکے میں سے، اگر ہو میت کی اولاد، پھر نہ ہو اگر نہ ہو اس کی اولاد اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی، تو اس کی ماں کا 1/3 جو ہے حصہ ہے۔ آیا آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو یہ آیت کر رہے ہیں کہ پھر اگر ہو میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یہ حصے نکالے جائیں گے کس کے بعد؟ اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی 1/3 اس کا حق ہوتا ہے وہ چاہے جس کو مرضی دے دے، رائٹ؟ اور اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے اس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ دیا جائے گا،
اور پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کے کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، علیم اور حکیم کہہ کے اللہ نے کہا اگر تمہیں یہ باتیں لگ رہی ہیں نا کہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ آیا 12 میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں، یعنی کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس میں مرد کا جو ہے شوہر کا بتا رہے ہیں کہ آدھا حصہ ہے۔ اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، پھر اگر ہو اس کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑیں، پورا کرنے کے بعد وصیت کے۔ دیکھیں یہ بار بار بات آ رہا ہے کہ 1/3 اگر انسان نے وصیت پہلے کر دی ہے کہ میری جائیداد کا 1/3 جو ہے وہ جس کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو، اور کسی کو بھی دے دو، تو وہ اس کو پہلے 1/3 آپ اس کو وہ نکالیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے کفن دفن اس کے ذمے ہے اس کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد اس پہ کوئی قرض ہے جو اس کے ہو اس کو نکالیں گے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ ساری جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ اور بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میراث کا جو چھوڑی تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی تو بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس کا جو چھوڑا تم نے، یہ تقسیم ہوگی بات پوری کرنے کے وصیت کے جو تم نے کی ہو۔ کوئی انسان اپنی پوری جائیداد کسی کو وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حق ہے۔ یہ جو ہمارے دیسی کلچر میں آگ کا کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی ایک بچہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو آگ ہی کر دیا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اور جو بچہ ہے آپ کا چاہے وہ آپ کو پسند ہے یہ نہیں پسند ہے، وہ وراثت میں آپ کا حصے دار ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور قرض کی ادائیگی کے جو تم پر ہو، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد انسان کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اور اس کا صرف ایک بھائی ہو یا صرف ایک ہی بہن ہو، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ۔ پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، بات پورا کرنے کے اس وصیت کے جو کی ہوگی اس نے ادائیگی قرض کے، اور جو میت پر ہو، بشرطیہ کہ یہ وصیت، اللہ کہہ رہے ہیں وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو وصیت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کو بھی تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ سب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ جو حلیم ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ کا کہ اللہ بہت، اللہ کی حلمت ہے، حلیم نرم، اللہ تعالیٰ کی نرم نرم جو ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جو شفیق نرم ہے، اللہ نے حکمت کے ساتھ علم رکھنے کے ساتھ، اللہ کو علم ہے جو ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ حلیم ہے بہت بردبار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصے کیے ہیں نا اس کے پیچھے جو ہے اللہ کی بہت بڑی وزڈم ہے۔ آگے آیت 13 میں اللہ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس پہ آپ نے جو ہے نا غور کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہے these are limits set by Allah سبحانہ تعالیٰ and whoever obeys Allah and his messenger he will admit him to gardens۔ ٹھیک ہے، جو یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ بتا دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو وراثت کے تقسیم کے ویسے ہی خراف ہے، انہیں لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے سارے کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی نافرمانی کرے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، وراثت میں اپنے ہی طور طریقے نکالے گا، اپنی مرضی کرے گا، چھپ کے جو ہے وہ وصیتوں کو بدل دے گا، تو اللہ اور اس کے رسول تو تجاوز کرے گا، یعنی کہ وہ اس نے ٹرانسگریس کیا ہے حدود اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کہہ رہے اللہ اس کو ڈالے گا آگ کے اندر، پڑا رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ کی بات، خالدن فیہا، خالدن ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے، کون سا عذاب؟
جو ہیوملیٹنگ عذاب ہے، ایسا عذاب جو جو انسان کو جو ہے رسوا کرنے والا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویری سینسٹیو وین اٹ کمز فار دا ادر پارٹ۔ حقوق العباد جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی معاف نہیں کریں گے، حقوق اللہ بات کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے حقوق جو بندوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آیا 15 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اب عورتوں کی بات آ رہی ہے اور یہاں حدیں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے نزدیک گناہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک فحش کام کیا ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں، یہ حدیں ہیں، حدیں ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور میں جب اس کو پڑھی تھی نا تو یہ بہت ہی سکیری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، یعنی زنا کر لیں، زنا کی بات ہو رہی ہے، زنا کو اللہ تعالیٰ نے فحش کہا ہے، ہو کمٹ جو ہے نا سیکشل مس کنڈکٹ، ٹھیک ہے، عورتوں میں سے، تو اب گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی اپنوں میں سے، اور پھر اگر گواہی دے دیں وہ، تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ انہیں آ جائے موت، یا نکال لے اللہ ان لوگوں کے لیے کوئی اور سبیل۔ اب مجھے یہ بتائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ 4 مرد جو ہے کہیں کھڑے ہوں اور اس کے سامنے کوئی عورت جو ہے وہ ایسا فحش حرکت کرے؟ سوچیں تو صحیح ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کیسے عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہے، اللہ نے کیسے ان کی عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 4 گواہ ہوں، وہ بھی مرد ان کے اپنوں میں سے، تو کون دیکھے گا؟ کون کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا جہاں یہ حرکت ہو رہی ہوگی؟ کتنا مشکل کر دیا ہے اس گناہ کو جو ہے ثابت کرنا۔ لیکن آج ہم اپنے سوشل میڈیا پہ آ جائیں، وہاں بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا کلچر اور تصویریں چل رہی ہیں، اور کتنی آنکھیں ہیں جو گواہی دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ جو ہمارا میاں اور بیوی کا اور نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا اور زنا کو ہم نے عام کر دیا؟ کبھی سوچیں تو صحیح ذرا، یہ جو ہم، یعنی کہ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ اب اتنے لوگ جو ہیں وہ وٹنس ہو رہے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں 4 کو بس کرو، یہاں جو ہے کھلے عام جو ہے وہ ہر طرح کے کام جو ہو رہے ہوتے ہیں پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے ہوتے ہیں، چھپ کے بھی نہیں۔ پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا بندہ چھپ کے ہی گناہ کرتا تھا، آج کل تو یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے، اور نان محرم کے ساتھ شادیوں کے پہلے جو ہے ہگنگ اینڈ کسنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سوچیں تو صحیح ذرا، ہم نے کن چیزوں کو اپنے گھروں میں، مسلمان گھروں کے اندر ہم نے نارملائز کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برائی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لاؤ، کہ اگر کسی نے الزام لگا دیا نا کہ فلاں عورت نے یہ گناہ کیا، اللہ کہتا ہے چلو لے کے آؤ نا 4 گواہ ذرا، یعنی کہ امپاسبل کر دیا ہے۔ اتنی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس پہ کام کیجیے، یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، خود بھی کریں، اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں، اور اگر گھر میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے نا اس کو چھپانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ جو ہے وہ اس کو چھپا دے، اور جتنی آنکھیں اتنے وٹنس، اور جتنی لائک اتنے وٹنس۔ کیا کریں گے ہم اوپر جا کے، جب حدیں جو ہے وہ اللہ کی حد لگ گئی ہے ایک انسان کے اوپر، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں آ رہا، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی فحاشی عام ہوگی اور وہ نارملائز ہوگی، ماں اور باپ اور بچے سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ ہگنگ اینڈ کسنگ ہو رہی ہوتی ہے، نکاح سے پہلے صرف بس وہ آپس میں منگیتر ہے۔ کہاں سے آیا ہے یہ سب کچھ؟ ہم جن ملکوں سے آئے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ نکاح کیجئے، جو مرضی کیجئے، لیکن نہیں، نکاح کو ہم نے لمبا کر لیا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا پھر اس کے بعد جا کے جو ہے رخصتی ہوں گی۔ دیر از نو کانسیپٹ اباؤٹ رخصتی ان اسلام، نکاح ہی شادی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ایک ایمان کو سلامت رکھے، کہ انبلیویبل سٹف جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماں باپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو یہ کرتے ہوئے، اور پھر ہم ساتھ بیٹھ کے تصویریں بھی کھنچواتے ہیں۔ چلیں آپ، اگر کچھ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم سے ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول نہیں ہے، تو اس کا حصہ ہی نہ بنے کم از کم۔ کہیں اپنے بچوں کو بیٹا جی یہاں تک تو بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں تمہارے میں ساتھ نہیں ہوں، جاؤ پھر جو دل کرتا ہے کرو۔ کہیں نہ کہیں تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ روکیں نا۔
اللہ सुब्हान ताला हमारे हाल पे रहम करे। और यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि उनको जहाँ, या तो फिर अगर ऐसा हो गया है कि कायम होगी, गवाही आ गई है, तो उनको कैद करो, इन औरतों को भी अब बाहर ना जाने दो, क्योंकि अगर ये जर्म, ये इन्फेक्शन आ गया है किसी औरत के अंदर, तो वो फिर निकलेगा तो नहीं ना, वो तो फैलेगा। तो यहाँ पे अल्लाह उनके उनके लिए कोई दूसरा जो है रास्ता निकाल दे। आया 16 में अल्लाह कह रहे हैं, और जो दो मर्द, और मर्द जो इनका इर्तिकाब करें बदकारी का तुम में से, तो अजियत दो उनको जिस्मानी और ज़हनी। देखें, ये मर्द के ऊपर घर की जो है जिम्मेदारी थी। मर्द ने घर को चलाना था। मर्द तो कवाम था, जो आगे हम पढ़ेंगे। अगर मर्द ही बेहया हो गया, तो फिर तो सारे का सारा, पूरे का पूरा कान, पूरे का पूरा घर ही बर्बाद हो गया। अल्लाह करे कि उनको फिर, उनको अजियत दो उनको मेंटली और उनको जिस्मानी। फिर अगर वो तौबा कर लें दोनों, और अपनी इस्लाह भी कर लें, तो पीछा छोड़ दो उनका। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो क्या बात हुई, अगर गुनाह हो गया है तो फौरन तौबा है। तौबा फौरी लाजम होती है। अगर दिल में कोई गिल्ट हो, शर्मिंदगी हो, नदामत हो, तो फिर तौबा फौरन है। ये नहीं है कि जो है ना करते रहो, उस गुनाह के अंदर जिंदगियां गुजारते रहो, और फिर उसके बाद जो है ना जो है वो कहना कि हाँ, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तौबा फौरन है। अल्लाह कह रहा है कि अगर इसके बाद, इतना बड़े गुनाह करने के बाद भी, अल्लाह कहता है कि अगर वो तौबा होके फिर इस्लाह होगी, तौबा के बाद रिपेंट तो करना है, फिर करेक्ट भी करना अपने आप को। फारिदू अनहुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबन रहीमा। अल्लाह कह रहे हैं फिर पीछा छोड़ दो उनका, फिर लेट लीव देम अलोन, फिर उनको स्पेस दो। फिर उनके पीछे ना पड़, जो गुनाह हो गया उन्होंने तौबा कर लिए, उनको स्पेस दो। राइट, अल्लाह बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वाला, रहम करने वाला है। आयत 17 में अल्लाह कह रहे हैं, इन्नमा तौबातु अलल्लज़ीना लिल्लज़ीना यामलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और दर हकीकत तौबा का हक अल्लाह के हजूर महज उन लोगों के लिए है जो कर बैठे थे हैं गुनाह नादानी से। अन इंटेंशनल जो गुनाह है ना प्यारी बहनों, उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देता है। लेकिन जो इंटेंशनल गुनाह होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला भी उनको तौबा की तौफीक नहीं देता, कि वो इंटेंट करते हैं, वो इंटेंशनल गुनाह करते हैं। अल्लाह कहते हैं फिर जो नादानी से किसी से गुनाह हो जाता है, फिर वो इतने गिल्ट में आते हैं, इतने गिल्ट में आते हैं, तो वो फिर जो है ना अल्लाह से माफिया मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनकी तौबा कबूल कर देता है। अल्लाह अल्लाह कर देता है। और है अल्लाह हर बात से बेखबर। अल्लाह कहते हैं कि वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह हर चीज़ जानता है। तुम्हारे दिल में तुमने ये बात जान के किया है गुनाह, या अनजाने में तुमसे गुनाह हो गया। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है प्यारी बहनों। एक तो लोगों को ना मत जज करें। अगर किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो हम उसको क्रिटिसाइज कर कर के बेड़ा गर्क कर देते हैं। लोग, अगर कोई इंसान चेंज हो रहा है और आप उसके अंदर चेंजिंग देख रहे हैं ना, खुदा के लिए उसके लिए दुआ करें। मत उसे याद कराएं उसका पुराना गुनाह। याद रखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हो सकता है एक इंसान को तुमने गुनाह करते हुए देखा, रात को उसने अल्लाह से माफी मांग के अल्लाह से सुलह कर ली, और सुबह को तुमने अगर उसे उसी गुनाह से याद रखा ना, तो अल्लाह कह रहे हैं, ये इसको कहते हैं एक्यूजेशन। अब वो एक्यूज में आ जाता है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुमने जानबूझकर, एक तो एक्यूज किया, किसी के अंदर गुनाह ही नहीं था, तुमने इल्जाम लगाया, राइट, उसके लिए तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया, किसी की बेटी के ऊपर लगा दिया, वो चाहे वैसे ही बेचारी कहीं गई हो, और हम एक सेकंड के अंदर कहते हैं फलां की बेटी ऐसी, मैंने उसको वहां देखा, वहां देखा। अल्लाह कहते हैं अगर तुमने एक्यूज किया किसी को झूठा, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने कसम खा के कहा, हदीस कुदसी का है मफहूम बता रही, कि अल्लाह उस वक्त तक उस इंसान को मौत नहीं देगा जब तक उसको वो उसी गुनाह में मुब्तला ना करते। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर कबीर। उस वक्त तक वो बंदा मरेगा नहीं जब तक वो अल्लाह उससे वही गुनाह करवाएगा, चाहे वो कई सालों के बाद उससे हो, या उसके घर में वो हो। ये जो आजकल हम लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठ के जो घरों के अंदर डिस्कस करते हैं ना, याद रखिए प्यारी बहनों, हम सारे ना शीशे के घरों में बैठे हुए हैं। और जो शीशे के घर में बैठा होता है, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकता, क्योंकि हो सकता है किसी एक का पत्थर जो है वो हमारे घरों को भी चकनाचूर कर दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के ऐबों पे पर्दा डाले। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला सत्तार और उजूब की सिफ्त अता करे। आप करते हुए भी देख लो तो कहो मैंने नहीं देखा। ये मोमिन होता है। ना कि जो है जरा सी बात हुई तो
کہیں سے خبر ملی، بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دی۔ کہتے ہیں نا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ سنی سنائی بات کو سنتا ہے، بغیر تحقیق کرتا ہے، فون کالوں پہ فون کر، میں نے یہ سنا اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ کیا، ہمیں کیا؟ جب تک ایک بندہ آپ کو خود نہیں بتاتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں ہم ایسی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، چاہے کئی سالوں کے بعد ہو، ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ برائیاں آ سکتی ہیں جو ہم نے کسی وقت کسی انسانوں کی برائیوں کو اچھالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 18 میں، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ، حتیٰ کہ جب سامنے آ جاتی ہے ان میں سے کسی کے موت تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ اب نہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو جو مرتے ہیں اس حالت میں وہ کافر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو جب موت کے فرشتے آ گئے نا پیاری بہنوں، پھر جو توبہ کے دروازے بند ہیں۔ آج رات کو آپ نے اس کلاس کے ختم ہونے کی اتنی دیر تک اپنی سیٹوں سے نہیں اٹھنا جب تک آپ نے اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کرنی کہ یا اللہ میری صبح بہتر ہونی چاہیے، میں ایسی نہیں اٹھنا چاہتی ہوں۔ تو یقین مانے اگر آج کی رات ہی اللہ تعالیٰ نے بلاوا دے دیا نا، تو اللہ کے حکم کے ساتھ جو نا اللہ بخشے ہوئے لوگوں میں سے شامل کرے گا۔ بدلیں اپنے آپ کو، کریں ورک اپنے نفس کے اوپر، اپنی زبان اینی تھنگ جو آپ کے سامنے موجود نہیں اس کا ذکر نہیں کرنا، وہ جھوٹ اور غیبت کے اندر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ نہیں قبول کی جائے گی، جو کری جاتے ہیں گناہ ان کو پچھتاوا ہی نہیں ہوتا، ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر موت جب ان کو آتی ہے نا، تب وہ کہتے ہیں اللہ میاں میری توبہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب میری توبہ، کوئی توبہ نہیں، بس ختم، فنش۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہے جو بڑا دردناک ہے۔ آیا 19 میں اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کا زبردستی۔ دور جاہلیت میں لوگ، اسلام سے پہلے لوگ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا تھا نا، تو وہ عورت کو زبردستی گھر میں رکھتے تھے اور جتنے مرد ہوتے تھے سب اس کے ساتھ تعلقات بناتے تھے۔ یہ تھا حال عورتوں کا، جو اللہ نے اسلام نے عورت کو اتنا پروٹیکشن دی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پریس کرتا ہے عورتوں کو۔ اسلام ہی تو ہے جس نے ہیومن رائٹس کی بات کی، اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو جو ہے عزت دی ہے۔ اللہ کہہ رہی ہے اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جو تم کچھ حصہ اس کا جو دیا تم نے انہیں بطور مہر اور یا میراث، اللہ یہ کہ وہ ارتکاب کرے صریح کھلی بدکاری کا، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ عورتوں کے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تو عورتوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ عورت کمزور جو ہے طبقہ تھا شروع سے، جو وہ جو ہے جوہلا، جو بیٹی کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اگر ناپسند ہو تم کو کوئی، تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر۔ تو اگر بیویوں کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے، ان کی شکل پسند نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا ٹالرنس لے کے آؤ، صبر لے کے آؤ، وزڈم لے کے آؤ، باہر صرف جو ہے نا شکل صورت پہ نہ جاؤ، سیرت کے اوپر بھی جاؤ۔ آگے اللہ 20 آیت میں کہہ رہے ہیں اگر تم چاہو بدلنا بیوی کی جگہ اور بیوی دے چکے تم ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو۔ اگر نہیں شادی چل رہی ہے تو اب تم نہ اس سے جو تم نے اس کو تحفے تحائف دے دیے مت لو اس سے واپس۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر، اس سے رہی ظلم کر کے؟ ہاں ہم نے اس کو پڑھا تھا نا کہ جب طلاق کا ٹائم آتا ہے تو کس حد تک جو ہے ڈرٹی گیمز کھیلی جا رہی ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں جو تم نے مال دے دیا اس کو تم واپس لو گے، اس پہ بہتان لگا کے اور اس پر ظلم کر کے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 21 میں، بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جبکہ یکجان ہو چکے تھے تم؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ایک وقت میں تم میاں بیوی تھے، تم لوگوں نے جو ہے آپس میں جو ہے قربت کا وقت گزارا ہے، تم لباس تھے ایک دوسرے کے، تم کیسے لے سکتے ہو ہر وہ چیز جو تم نے اس بیوی کو تحفے میں دی تھی؟ جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو گئے تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ اور لے چکی تھی وہ تم سے پختہ عہد۔ وہ عورت جس نے نکاح کر کے تمہیں اپنا شوہر مانا اور پھر تمہیں جو ہے اس نے اپنا آپ دیا، تو تم اگر تمہارا اب موڈ چینج ہو گیا یا کسی وجہ سے نہیں تم لوگوں کی بن رہی ہے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ جو تم اس سے چیزیں واپس لے لو جو تم نے کبھی محبت میں پیار میں تم نے اس کو دیا تھا کچھ۔
आगे अल्लाह कह रहे हैं वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ, और ना निकाह करो तुम उनसे कि निकाह कर चुके हैं तुम्हारे बाप उन औरतों से, मगर जो कुछ पहले हो चुका इस्लाम से पहले। बेशक थी ये खुली बेहयाई, काबिल नफरत काम और बहुत ही बुरी राह। आयत 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हराम कर दी गई तुम पर। देखिए अब अल्लाह ने ये नाम ले लेके ना, रिश्ते कुरान के अंदर अल्लाह ने नाम ले लेके बताए, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां। अब बेटियों के अंदर जो है वो फिर आगे जो है आगे हम पढ़ते हैं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां, और वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया तुम्हें, और बहनें तुम्हारी दूध शरीक, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, और वो लड़कियां जो पल रही हों तुम्हारे घरों में, और औलाद तुम्हारी उन बीवियों की जिनसे तुम इंटीमेट हो चुके हो, यानी कि शादी हुई उनकी पहले खामद की से जो औलाद है। लेकिन अगर ना की हो तुमने, तुम इंटीमेट ना हुए हो, तो अपना इज़दवाजी तलका ना तुमने निभाया हो, तो उनसे तो कोई गुनाह नहीं है कि तुम निकाह कर लो उन लड़कियों से। यानी कि आपका निकाह हुआ लेकिन आप फौरन ही तलाक हो गई। अब वो जो उनकी पहली औलाद की जो बच्चियां हैं वो हलाल हैं, और बीवियां तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारे सुल्ह में से हों, बहू हैं। राइट, अल्लाह ने कहा और हराम कर दिया ये भी कि जमा करो दो बहनों को निकाह के अंदर, कि दो बहनें एक वक्त में जो है एक खामद के निकाह में नहीं रह सकती। मगर जो कुछ पहले हो चुका, अल्लाह कह रहे हैं पहले जो हो गया। अब अल्लाह ताला ने ये रूलिंग कर दी है। अल्लाह कह रहे हैं इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, हर हाल में माफ़ करने वाला, कि जो कुछ हो गया है हो चुका है। पास्ट को जो है हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक ख़ानदान बताया गया है, ये है ख़ानदान प्यारी बहनों। हमारा फोर्थ जूस ख़त्म हो गया है, और बहुत ही इमोशनल जो है इसके अंदर हमने जो आयात पढ़ी हैं जो ख़ानदानी निज़ाम पे, और आगे फिर देखिएगा सुबह को क्या कमाल की आयात आती हैं। राइट, तो एज ए वुमन हमें खुश होना चाहिए कि इस्लाम ने हमें पर्दा दिया, इस्लाम ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस्लाम ने हमें हमारी आइडेंटिटी दी। अल्लाह ताला की नज़र में जो इन 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 रूलिंग को तोड़ेगा वो गुनाहगार है। तो मैं क्लास ख़त्म होने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर उस माँ को, हर उस औरत को जो घर के अंदर है। पहले भी मैंने ये बात की थी, औरत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, हमें औरत को जो है प्रोटेक्ट करना है, हमें एम्पावर करना है औरत को। राइट, अगर हमारे बेटे हैं तो मेक श्योर करें उनकी नज़रों में जो है ना दूसरों की बेटियां महफूज हो। अपने बेटों की नज़रों निगाहों को पढ़ा करें प्यारी बहनों, देखा करें जिस तरह हम अपनी बेटियों को बचाते हैं ना किसी की नज़रों, किसी की जो है वो नज़रों की गंदगी से, तो कभी बैठ के अपने बेटों को भी देखा करें कि उनकी नज़रें पाक हैं। किसी की बेटी जो है वो हमारे बेटे की नज़रों से बची हुई है। ये माएँ बनना है हमें, वो बहन हमने बनना है, कि जो ये नहीं है कि लड़के तो करते ही रहते हैं बेटे तो करते नहीं। कुरान कह रहा है मर्द और औरत गुनाह एक है सबके लिए। आई डोंट नो ये कहाँ से इस कल्चर के अंदर आ गया है कि लड़कों को जो है सारी आज़ादियाँ दे दें। अगर मैं माँ हूँ तो मैं कैसे ये बर्दाश्त करूंगी कि मेरा बेटा जो है अल्लाह ना करे वो जहन्नम की आग में जाए। तो जितना हम अपनी बेटियों की पर्दे का ख्याल करते हैं ना, और उनके हिजाबों का और उनके कपड़ों का ख्याल करते हैं, सुबह आपने अपने बेटों के कपड़े भी चेक करने हैं उनकी पेंटिंग कितनी टाइट है, क्योंकि उनका भी हिजाब है। राइट, जब हम कहीं जाते हैं और किसी गैदरिंग के अंदर होते हैं कि क्या हमारे बच्चों की नज़रें झुकी हुई होती हैं। जब तक हम ये माँ नहीं बनेंगे ना, जब तक हम अपने घर के अंदर जो है ना अपनी ये हमारी आंखें तेज नहीं होंगी, हमारी बच्चियां भी नहीं बच सकेंगी। जब तक हमने किसी की बेटी के लिए आसानी पैदा नहीं की, हमारी बेटियों के लिए भी आसानियां पैदा नहीं होंगी प्यारी बहनों। ये हदूद अल्लाह हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमारे घरों को आबाद कर दे। अल्लाह करे हमारे बच्चों को अल्लाह पाक वो हया वो शर्म दे, ईमान की हिफाजत करे कि हम एक बेहतरीन उम्मत बने, और फिर हम जो है फ़ख्र के साथ खड़े होके कह सके कि हम वो माएँ हैं, हम मुसलमान माएँ हैं। राइट, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ जूज़ ख़त्म हो चुका है। जो कुछ हमने पढ़ा अल्लाह ताला हमें हमारी अमलों के अंदर ले आए, हमारे घरों को पाक करे, हमारी नज़रों को पाक करे अल्लाह ताला। और इसको बताने में मुझसे जो कोई गलती हुई अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे,
اور جو بات اچھی بات میری زبان سے نکلی، اللہ پاک اس کو آپ کے دلوں کے اندر مکمل طور پہ بٹھا دے، اور اللہ پاک یہ سب اللہ کا فضل تھا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر سسٹرز، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ جی سسٹر عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شمالہ، جزاک اللہ، بہت